बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इस थाने में नई नई आई थी। मेरी भर्ती को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि मुझे यहाँ नई नई चीज़ें देखने को मिलीं, ऐसी चीज़ें जिनका मैंने इससे पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं तो यही समझ बैठी थी कि मैं जहाँ आई हूँ ये एक पाक माहौल है, यहाँ पर मैं जराइम के ख़िलाफ़ खुलकर मुकाबला करूँगी और कानून को नाफिज करने में इदारों की मदद करूँगी। पर यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा, जो तक़दीस की पामाली मेरी नज़रों से गुज़रती रही, उसके बाद तो मुझे इस इदारे से ही नफ़रत हो गई। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी कहानी ज़रूर सुनाऊँगी। कहानी मेरी देसी घी से ही शुरू हुई थी। मुझे यहाँ पर आए हुए 15 दिन भी न हुए थे कि मैंने देखा एक औरत बड़ी सी चादर ओढ़े थाने की हुदूद में दाखिल हो रही है। उसके पास और कोई चीज़ न थी, सिर्फ़ एक बड़ा सा कैन था। मुझे लगा कि शायद ये स्टाफ की औरत है, लेकिन ये तो कोई बाहर की लग रही थी। इसके पास यूनिफ़ॉर्म भी नहीं था, ना ही कोई और चीज़ थी, बल्कि ये एक आम सी घरेलू औरत लग रही थी। मैंने देखा इसके पास एक बड़ा सा डब्बा मौजूद था। डब्बा क्या था, बल्कि एक कैन था, जिसमें इसने तेल जैसी कोई चीज़ उठा रखी थी। फूली सांसों के साथ जब इसने ऑफ़िस में कदम रखा तो मुझसे कहने लगी, बीबी जी ये लें, मैं 5 किलो देसी घी ले आई हूँ, अगले 5 दिनों के लिए काफ़ी होगा। आपने कहा तो था कि रोज़ का किलो पहुँचा देना, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं रोज़ तो आ जा नहीं सकती, ये बात आपको भी मालूम है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी और हैरानगी से उसे देखने लगी, क्योंकि आज से पहले तो मैंने देसी घी का नाम नहीं सुना था। बस थोड़ा थोड़ा बचपन की यादें थीं ज़हन में, जब हमारी दादी हमें देसी घी के साथ रोटी दिया करती थीं। हम वो रोटी की चूरी खा लेते थे। लेकिन आज तो ये औरत ये किस मकसद के लिए लाई हो? मैंने पूछा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी, जैसे उसे अंदाज़ा हो गया हो कि ये बात मुझे नहीं किसी और को बतानी थी। ओहो, आप तो यहाँ पर नई आई हैं लगता है। मैंने आपको पहली बार देखा है। दरअसल ये देसी घी तो मैं यहाँ पर हर महीने लेकर आती हूँ, लेकिन वो बड़ी साहिब को देती होती हूँ। उन्होंने ही मुझसे मंगवाया था। अब तो मुझे आदत हो गई है मुफ्त में घी देने की। वो तंज़िया अंदाज में बोली और वहाँ से निकल गई। मैं हैरान हो गई कि इस बेचारी औरत से मुफ्त में 5 किलो देसी घी क्यों मंगवाया जाता है। कोई तो वजह होगी, बेचारी की इतनी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। मुझे दिल में अफसोस हुआ था। मैं समझने लगी कि शायद ये स्टाफ के खाने के लिए होगा। थोड़ी देर के बाद जब चाय का वक्त हुआ, हमें चाय लाकर दी गई, तो मैंने बड़ी मैडम से यही पूछा कि वो देसी घी जो आया था वो नज़र नहीं आ रहा। एसपी साहिबा मेरी बात एसपी साहिबा मेरी बात सुनकर ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ी। बीबी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ देसी घी के साथ चूरी बनाकर खिलाऊंगी? उनकी तंज़िया हंसी मुझसे बर्दाश्त न हुई। तभी मैंने कह दिया, नहीं, वो एक औरत यहाँ देसी घी का डब्बा लेकर आई थी, तो मैं इसलिए समझी कि शायद हमारे लिए लाया होगा। अरे नहीं, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, इन्होंने हसरत से कहा था। और फिर उनकी नज़र सामने मौजूद सेल पर पड़ी, जहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत भी बीबी साहिबा से नज़रें मिला रही थी, जबकि बीबी जी भी उसे गौर से देख रही थीं। मैंने उनकी नज़रों के ताक़ुब में जब सेल की तरफ नज़र डाली, तो मेरी नज़र एक बड़ी हसीन लड़की पर पड़ी। लड़की तो इतनी हसीन थी कि मैं भी देखती ही रह गई। आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, जो कि इस थाने में मैंने देख ली थी। मुझे उसे यहाँ देखकर हैरत हुई थी। मैं अपने मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगी। बहुत हसीन लगती है, किसी अच्छे घर की मालूम होती है, तो इसे जेल में क्यों रखा गया है? मेरा मतलब क्या जुर्म है इसका? मैंने साथ में वजाहत दी। बीबी जी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम एक दिन में इतने सवाल पूछती हो। पहले देसी घी पर तफ्तीश की और अब इस लड़की पर। बस तुम्हें जितना काम दिया जाता है उतना ही किया करो, ज़्यादा उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने भला कौन सी उस्तादी कर ली थी, लेकिन फिर भी मेरा सवाल करना मैडम को गवारा नहीं गुजरा, सो मैं चुप हो गई थी। अभी हमने चाय ख़त्म ही की थी कि चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई दी। हम सब बाहर की तरफ मुतवज्जे हो गए, जहाँ 2 फीमेल कांस्टेबल्स एक खूबसूरत लड़की को पकड़कर थाने की तरफ ला रही थीं। मैंने उसे देखा
تو میری تو جیسے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس لڑکی کے بال سنہری، آنکھیں نیلی اور جسم بے حد پرکشش تھا۔ لگتا تھا کہ یہ کسی فلمی اداکارہ کی بیٹی ہے۔ اسے دیکھ کر تو میں پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، وہ اتنی حسین تھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو ایس پی میڈم نے مجھے گھور کر دیکھا، اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اس عورت کا استقبال کرنے کے لیے۔ آئیے آئیے، ایسے چوروں کی جگہ اسی جیل میں ہے۔ ہمارا جیل ایسی عورتوں کو بہت اچھے سے ٹھیک کرتا ہے۔ بی بی صاحبہ کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پھر اس خوبصورت حسینہ کو سیل کے اندر لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں حیران تھی۔ حیران اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت تھی، بلکہ حیران اس لیے بھی تھی کہ اس علاقے کی باقی عورتوں کے رنگ پکے اور سانولے تھے، جبکہ یہ عورت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بال بھی نہیں تھے، بلکہ چہرہ بہت ہی صاف اور انڈے کی جلد کے جیسا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ میں نے ساتھ کھڑی کانسٹیبل سے پوچھا تو کہنے لگی، بس اسی کے لیے سب کچھ ہے یہاں پر۔ اب تم دیکھ لینا کیسے اس کی خدمتیں شروع ہوں گی، اور پھر آج دیسی گھی بھی لایا جائے گا۔ دیسی گھی تو صبح ہی آ چکا تھا، میں نے اسے یاد دہانی کروائی۔ اچھا 5 کلو دیسی گھی، ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا۔ اس کانسٹیبل نے یہ بات کرتے ہی اپنا راستہ لیا اور مجھے مزید کچھ نہیں بتایا۔ میری نظر دوبارہ اس لڑکی پر پڑی۔ اب وہ پرسکون ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی، ایک عجیب سی بغاوت۔ تم کون ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے مجھے اتنے روکھے انداز میں جواب دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ پولیس والیاں تو کسی سے بات نہیں کرتیں، ایک میں نے اس سے بات کر لی، اوپر سے یہ مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہے۔ میں نے سوچا اور وہاں سے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنے آفس میں آ گئی۔ مجھے اس عورت کا رویہ برا لگا تھا، لیکن میں چپ رہی، کیونکہ میرے لیے صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی کام کاج تھے جو کہ مجھے آج کے دن ہی نپٹانے تھے۔ میں آفس میں گئی تو دیکھا ایس پی صاحبہ وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ میں نے دوسری کانسٹیبل سے پوچھا تو کہنے لگی، وہ آج یہاں پر نہیں رکیں گی، آج رات تمہیں یہاں پر ٹھہرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں اور کوئی بھی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے ہاسٹل کے علاوہ میں نے باہر رات نہیں گزاری تھی، لیکن کیا کرتی، مجھے اب یہیں پر رہنا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، سوچا کہ چلو اسی بہانے مجھے آج باقی باتیں بھی پتہ چل جائیں گی، معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر دیسی گھی کیوں لایا جاتا ہے، اور وہ لڑکی جسے آج تھانے میں قید کیا گیا تھا اس کا جرم کیا تھا۔ یہی باتیں مجھے پریشان بھی کر رہی تھیں، لیکن میں نے کسی قسم کی پریشانی کو ذہن پر سوار نہیں کیا۔ میں خاموشی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ جب سب لوگ کھانے پر بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی بات چیت تو ہوگی، خاص کر اس عورت کے بارے میں جو کہ تھانے میں آج قید کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے راؤنڈ پر جانا پڑا، کیونکہ ایک عورت بہت زیادہ ہنگامہ کر رہی تھی۔ مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ میں جیسے ہی سیل کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک بوڑھی عورت چلا رہی تھی، بری طرح چلا رہی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ بار بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر اس بیچاری عورت نے ایسا کیا کیا ہے، جبکہ وہ عمر میں بھی بوڑھی تھی، اس کا رنگ کالا تھا، وہ ان عورتوں جیسی ہرگز نہیں تھی جو کہ یہاں پہلے سے تھانے میں قید تھیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں مزید پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس تھانے میں ہر سیل میں ایک خوبصورت گوری چٹی عورت موجود تھی، جبکہ باقی عورتیں کالی، پکے اور سانولے رنگ کی تھیں۔ مجھے یہ بات دکھ دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس بوڑھی عورت کا چیخنا چلانا مجھے بہت گراں گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کی مدد کیسے کروں، کیونکہ وہ مجھے واقعی میں ایک مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی عورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بارہا بلانا چاہا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ رو رو کر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ پھر میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا، بی بی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ چلی جاؤ یہاں سے، تم بھی باقی پولیس والیوں کی طرح میرا مسئلہ پوچھ کر مجھ پر ہنسو گی۔ نہیں ہنسوں گی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا جرم کیا ہے جو تم یہاں پر لائی گئی ہو؟ اس عمر میں تمہیں جیل میں آنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں کسی اور جرم کی سزا میں لائی گئی ہوں، وہ جرم جو کرنا میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور اس جرم کے لیے مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔
کیونکہ میں نے اپنی راستہ خود چنا ہے۔ مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ اگر مجھ سے کوئی بھی کام چھڑانے کے لیے یہ لوگ دباؤ ڈالیں گے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی بات مان لوں گی؟ میں نے دھوپ میں نہیں سفید کیے، لیکن پھر بھی اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم بس اس بات کا پتہ لگاؤ کہ دیسی گھی روزانہ اس تھانے میں کیوں لایا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت جب ایک گوری لڑکی کو گرفتار کر کے تھانے میں لایا جاتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا بیٹی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خود سچ تک پہنچو۔ اگر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی تو تمہیں میری بات پر یقین بھی نہیں آئے گا۔ تم جاؤ، سچ کو ڈھونڈو، تم ضرور حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاؤ گی۔ بالکل بھی فکر نہیں کرنا۔ میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندگی ہو۔ سو جو چیز تمہیں بتائی ہے تم اب اس پر عمل کرنا۔ خواہ بیٹھ مت جانا، میری بات کو نظر انداز مت کرنا۔ ابھی بھی تم جا کر رات کے وقت کچن میں دیکھو گی تو 5 سے 10 کلو دیسی گھی تمہیں دیکھنے کو ملے گا، جبکہ دیسی گھی نہ تم کھاتی ہو نہ ہی تھانے کی کوئی اور عورت کھاتی ہے، تو آخر اس کا کیا استعمال ہے؟ تم جاؤ، اگر تمہیں یہ حقیقت پتہ چل گئی تو تم ساری کہانی کی تہہ تک پہنچ جاؤ گی۔ مجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی خاموش ہو گئی۔ میں بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس تک آ گئی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو وہ بوڑھی عورت مجھے بتا نہیں رہی، سو مجھے خود ہی ڈھونڈنا تھی۔ میں نے ایک اور کانسٹیبل سے ان گوری لڑکیوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ یہاں پر کیوں قید ہیں۔ کہنے لگی کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال اٹھا۔ میں نے کہا یہ عورتیں مجھے باہر کی لگتی ہیں، لگتا ہے کہ کسی اور گاؤں سے آئی ہیں۔ اس گاؤں میں تو صرف سانولے اور پکے رنگ کی خواتین موجود ہیں، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خاموش ہو جاؤ، یہاں یہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ تمہیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ میں تمہیں آج رات بتاؤں گی۔ آج رات تھانے کے کچن میں آ جانا۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ تھانے کے کچن میں الگ ہی راز دفن تھے۔ آج تک مجھے یہاں جانے نہیں دیا گیا تھا۔ میں جب بھی یہاں جانے کی کوشش کرتی مجھے کسی نہ کسی بہانے روک لیا جاتا۔ باقی سب لڑکیوں کو یہ راز معلوم تھا کہ یہاں پر کیا ہے، لیکن چونکہ میں نئی تھی مجھ سے ہر بات چھپائی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کو کچن میں جا کر کانسٹیبل کے آنے سے پہلے میں کافی ساری چیزوں کو دیکھوں گی، اندازہ لگاؤں گی کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ سو میں نے ویسا ہی کیا۔ رات کو 12 بجے مجھے کانسٹیبل نے تھانے میں موجود کچن میں آنے کو کہا تھا۔ میں 11 بجے ہی خاموشی سے سب سے نظر چرا کر پیچھے بنے کچن میں چلی گئی تھی۔ آج ویسے بھی ایس پی صاحبہ نہیں تھیں، میں اکیلی ہی ان کے آفس میں موجود تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں انہیں نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی بار بار ان سے ہر چیز کی اجازت مانگوں گی۔ 11:20 پر میں اس کچن میں موجود تھی جہاں پر مجھے جانے سے ہمیشہ منع کیا جاتا تھا۔ کچن کو دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ کچن کے ساتھ ہی ایک واش روم بھی موجود تھا۔ پہلے میں نے کچن کا جائزہ لیا، جہاں پر دیسی گھی جا بجا بوتلوں میں اور ڈبوں میں موجود تھا۔ دیسی گھی کی خوشبو ہی الگ تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ طرح طرح کے پھل، فروٹ، ڈب روٹی، ٹوسٹ، جام، ہر چیز کی موجودگی دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کسی خاص قسم کی چیز کو تیار کیا جاتا ہوگا، جیسے کہ دوائی یا پھر لوشن وغیرہ۔ لیکن میں غلط بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے دیکھا یہاں فریج میں کافی سارا گوشت بھی پڑا ہوا تھا۔ گوشت بھی انواع و اقسام کا تھا، جبکہ جیل میں آج تک میں نے یہ چیزیں کسی کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ساری چیزیں دیکھ کر معلوم ہوا کہ جیسے یہ خاص مقصد کے لیے رکھی گئی ہوں۔ میں ایک ایک ڈبے کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ سب ڈبوں میں الگ الگ چیزیں تھیں، پر ایک ڈبہ کھول کر دیکھا میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس تھانے میں اس قسم کی حرکتیں بھی ہوتی ہوں گی۔ میں حیران تھی کہ یہ چیز یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسی چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جلدی جلدی اس ڈبے کو بند کر دیا۔ ابھی میں ڈبہ بند کر کے پیچھے ہٹی ہی تھی کہ میرے سر پر وہی کانسٹیبل کھڑی تھی جس نے مجھے 12 بجے کچن میں آنے کو کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور لالی الگ سے۔ تم نے زیادہ جلد بازی نہیں کرتی؟ میں نے تمہیں 12 بجے آنے کو کہا تھا۔ تم یہاں پہلے ہی آ کر یہاں کی تفتیش کرنے لگ گئیں۔ میڈم سے کہتی تھیں کہ تمہیں تفتیش کرنے کا اور بلا وجہ چیزوں میں گھسنے کا شوق ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا
کہ جب تمہیں ایک چیز کی ذمہ داری نہیں دی گئی تو تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہو، کیا ہو گیا ہے سائمہ؟ مجھے سائمہ پر حیرت ہو رہی تھی۔ میرا اور اس کا رینک ایک جتنا تھا، لیکن وہ مجھ پر روب ایسے جماتی تھی جیسے وہ یہاں کی آئی جی ہو۔ آج تو میڈم بھی نہیں تھیں۔ میں نے اسے کھل کر جواب دے دیا، آگے کی نہیں سوچی کہ وہ میڈم کو جا کر کیا شکایت لگائے گی۔ اچھا بات سنو میری، یہ دیسی گھی کے ڈبے الگ کر دو اور انہیں وہ پچھلے والے سیل میں لے کر آ جاؤ۔ اس نے مجھے ایک اور آرڈر دے دیا۔ اب میں اس کی کوئی بات ماننا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اب دیسی گھی کی حقیقت جاننا تھی، کیونکہ اس بوڑھی عورت نے مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک دیسی گھی کی حقیقت نہیں پتہ چلے گی تم کبھی بھی حقیقت تک نہ پہنچ سکو گی۔ میں نے دیسی گھی کے ڈبے اٹھانا شروع کر دیے۔ میں ایک مضبوط جسامت کی مالک تھی۔ مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں وزن اٹھاؤں یا پھر زیادہ دیر تک چلتی پھرتی رہوں۔ میں وزن اٹھا کر آگے بڑھی۔ سائمہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہم لوگوں نے جا کر ایک سیل میں دیسی گھی کے ڈبے رکھ دیے۔ ویسے سائمہ، ان ڈبوں میں کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب دیسی گھی تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پر کیوں لائے جاتے ہیں؟ میری بات سن کر سائمہ ہنس پڑی اور بولی، لگتا ہے کہ تمہیں کسی نے خاص ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ تمہیں کسی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ دل میں شرمندہ بھی ہوئی اور ڈر بھی گئی کہ اسے میری بات کا کیسے پتہ چلا، جبکہ میں نے سائمہ سے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ بس تم اس سیل میں باقی چیزیں بھی لا کر رکھ دو، اور ہاں، یہاں پر ایک اچھا سا بیڈ بھی بنا دو۔ سائمہ نے مجھے ایک اور آرڈر کیا تھا۔ بیڈ اکیلے اٹھانا تو مجھے نہیں آتا۔ میں نے سائمہ کو صاف آنکھیں دکھا دیں۔ کیوں بھائی، تمہیں کیوں نہیں آتا؟ پولیس میں تم ہاکی کھیلنے تو نہیں آئی؟ ان سب چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی تو یہاں پر تمہیں بھیجا گیا ہے، تاکہ تم ملک اور قوم کی خدمت کر سکو۔ سائمہ کی باتیں مجھے اس وقت زہر لگ رہی تھیں، پر میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو اپنا مخالف نہیں بناؤں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بیڈ خود سے گھسیٹنے کی کوشش کروں گی۔ لوہے کا بیڈ تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے اسے بآسانی کھینچ کر اس کمرے میں لگا دیا۔ پھر اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر بھی بچھائی گئی، طرف گاؤ تکیے لگائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جیل کے اندر یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ جیل میں تو قیدیوں کو سزا کے لیے لایا جاتا ہے، پر میری بات کسے سمجھ آتی تھی۔ خیر، مجھے جہاں تک کہا گیا میں نے ویسا ہی کیا۔ دیسی گھی کے ڈبے بوتلیں ایک طرف رکھ دیں، دوسری طرف میں نے گاؤ تکیے اور سفید چادریں بچھا دی تھیں۔ چلو، باقی انتظامات میں خود کر لوں گی، اب تم جا سکتی ہو، سائمہ نے مجھے تھکتا دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں سائمہ، مجھے احساس ہے کہ تم پورا دن کام کرتی ہو، میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی، میں نے سائمہ کو مکھن لگاتے ہوئے کہا، تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے اور میں بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھتا دیکھوں جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی رک سکتی ہو، لیکن ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرو۔ سائمہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ یہ بات میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی، چاہے کوئی مجھے جتنا مرضی ضد کرے، اصرار کرے، لیکن اس بات کو اپنے سینے میں راز بنا کر رکھوں۔ وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ ایسا ہی کروں گی، یہاں پر جو کچھ بھی ہوگا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ چنانچہ سائمہ نے مجھے دوسری طرف بیٹھنے کا کہا، بولے کہ بس تم یہاں سے اٹھنا نہیں، ورنہ اگر کسی کی نظر تم پر پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ میں چپ چاپ کرسی لگا کر سیل کے باہر بیٹھ گئی۔ 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب سا شور شرابہ ہونے لگا، لڑکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر پلٹ کر جو منظر میں نے دیکھا، میں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ کوئی بھی عورت دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ تھانے اور قانون کے ادارے تو لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہوتے ہیں، پر یہاں یہ کیا ہو رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ان دیسی گھی کے ڈبوں کا بھی راز کھل گیا۔ جب ان بوتلوں سے ڈھکن اٹھایا گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ دیسی گھی نہیں بلکہ ایک اور چیز تھی۔ میں اس چیز کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ خیر سے میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میرے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی، پر وہاں اتنا شور تھا کہ میری چیخ تو کیا، اگر میں رونا بھی شروع کر دیتی تو کسی کو سمجھ نہ آتا۔ میں وہاں سے بوجھل دل کے ساتھ باہر نکلی۔ مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں ایک ایسی جگہ پر نوکری کر رہی ہوں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے دل میں تھا بہت ساری باتوں کا ملبہ جو میں کہیں نہ کہیں گرانا چاہتی تھی کہ میں کسی سے بات کروں،
میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگ کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ میری ایک سہیلی تھی جس کے ابا آرمی میں ہوا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بات میں ان کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے انم کو میسج کیا۔ میسج کرنے کے بعد میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اتنے سخت اور اتنے منظم انداز میں ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا۔ یہ بات ابا کو بتانی پڑے گی، تم فکر نہیں کرو۔ صبح کو میں نے یہ بات اسے بتائی۔ 2 دن کے بعد جو واقعہ ہوا، اس نے سب لوگوں کے پول بھی کھول دیے اور وہاں سے ہونے والی اس برائی کی جڑ کو بھی ختم کر دیا۔ کالے رنگ کی ایک گاڑی تھانے کے باہر موجود تھی۔ پھر ہر سیل میں موجود ان گوری لڑکیوں کو الگ کیا گیا، کیونکہ یہ مقامی تو تھی نہیں، انہیں خاص مقصد کے لیے لایا گیا تھا تاکہ یہ یہاں کی شریف عورتوں میں بے حیائی پھیلا سکیں، دیسی گھی کے نام پر شراب پی سکیں اور باقی آبادی کو بھی اس چیز کے نشے میں مبتلا کریں۔ ان سفید چمڑی والی عورتوں کو ایک ایک کر کے کالی گاڑی میں بٹھایا گیا، اور پھر وہ گاڑیاں کہاں جانتے، کیونکہ ان گاڑیوں کو چلانے والے اس ملک کے محافظ تھے۔ ان گاڑیوں کے جانے کے بعد ایس پی صاحبہ نے ہمیں گھور کر دیکھا۔ تم میں سے کسی نے تو شکایت نہیں کی۔ میڈم، ہمیں کیا ضرورت ہے شکایت کرنے کی؟ ان لوگوں کی تو چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رہتی ہے۔ شہر میں کس دکان پر کیا بکا ہے یہ تک بھی ان خفیہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، تو پھر انہیں یہ کیسے نہ پتہ چلتا کہ اس تھانے میں اتنی بڑی بےغیرتی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، وہ بھی یہاں کی مقامی شریف عورتوں میں، اور وہ چپ رہتے۔ میری بات سن کر ایس پی صاحبہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھے کھا جائیں گی۔ منحوس، ہماری بھی روزی بند کروا دی تو نے۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ میں اور کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میری اس بات نے انہیں ڈرا دیا۔ اس کے بعد ایس پی صاحبہ نے مجھے دھمکانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ میں ایک معمولی کانسٹیبل نہیں ہوں۔ میری زبان بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ ہے، اور پھر جو سچ بولتا ہے اسے تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔